अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वसीम अरशाद। और आज हम आपके लिए लेके आए मज़ीद हक़ाइक़ TNN न्यूज़ के ऊपर। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त कोरोना की चौथी लहर भी जारी है और उसके ऊपर भी वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट NCOC के फ़ैसलों पे अमल दरामद करवाने के लिए अपनी ज़िलाई गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको ऑर्डर पास कर रही हैं, मुख्तलिफ़ स्कीमें उनको दे रही हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट फ़ंड के ऊपर भी बहुत सारा काम जो है वो करना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर भी हम आज के प्रोग्राम में हक़ाइक़ जो हैं वो बयान करेंगे। कोरोना की लहर के हवाले से स्पेशली जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उन्होंने जो काम किए हैं उसके ऊपर आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साहिवाल वाजिद अली शाह साहब। उनसे हम बात करेंगे कि साहिवाल ज़िलाई इंतज़ामिया ने कोरोना के हवाले से क्या उन्होंने इक़दाम किए हुए हैं, कोरोना की हवाले से उन्होंने क्या पॉलिसीज़ इख्तियार की हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। और एक उन्होंने मुहिम भी शुरू कर रखी है जो 10 रोज़ा मुहिम है कि जो घर घर जाके इन्होंने कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाने का जो है वो काम शुरू किया हुआ है। हमारे साथ दोस्तों मौजूद है वाजिद अली शाह, उनसे हम बात करते हैं। सर, वेलकम टू शो। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो कोरोना वैक्सीन की मुहिम है इसके बारे में हमारे नाज़रीन को सबसे पहले आगाह कीजिएगा। इसमें थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी आपकी। और मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि इसमें कोरोना जैसे आप जानते हैं एक बैनुल-अक़वामी सतह का एक वबाई मर्ज़ है और जिससे बचाव के लिए पूरी दुनिया की अक़वाम जो हैं वो काम कर रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी और ज़िला साहिवाल में भी इस कैंपेन को पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा था, स्टीयर किया जा रहा था। इससे पहले हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम स्टैटिक पॉइंट्स पे काम करते थे कि मसलन हमने पूरे ज़िले में एक 24/7 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ था और इनके अलावा 89 हमारे दीगर स्टैटिक पॉइंट्स थे जिन पे पब्लिक को जाना पड़ता था, जाके वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते थे। लेकिन अब हमने अपनी स्ट्रेटजी को बदला। आपको भी अंदाज़ा है कि कोरोना की चौथी लहर जो है वो खासी ख़तरनाक है और बहुत सारी फैटेलिटीज़ हो चुकी हैं, बहुत सारी जानी नुकसान हुआ, कीमती जानों का नुकसान हुआ। तो हमने स्ट्रेटजी ये बदली कि अब हमने आउटरीच टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की। कल से हमने जो 28 तारीख से इस मुहिम का आगाज़ किया कि हमने यूनियन काउंसिल और गांव की सतह पे कोई 300 टीमें तश्कील दी जिनमें कोई 1500 शायद हमारा स्टाफ है जो इस कैंपेन में हिस्सा ले रहा है। 10 रोज़ा ये कैंपेन है जिसमें हम लोगों के घरों में जाके उन्हें वैक्सीन इंजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारी टीम की कंपोजिशन ऐसी है कि हर टीम में 3 मेंबर एटलीस्ट ज़रूर हैं, जिनमें से एक इंजेक्टर हैं, एक वैक्सीनेटर हैं, एक हमारी मोबिलाइज़र हैं जो LHW हैं। सो इस तरह से हमारा जो अब तक कैंपेन चली, कल शाम तक जो हम इसका स्टॉक टेक करते हैं, क्योंकि इसका स्टॉक टेक डेली करना भी बड़ा ज़रूरी है कि हमारी कैंपेन किस हद तक कामयाबी में जा रही है या कितनी मौसर साबित हो रही है। कल रात मैंने इसका स्टॉक टेक किया, तकरीबन रोज़ रात 9 बजे AC चीचा बदनी वहाँ पे और मैं यहाँ पे स्टॉक टेक करता हूँ। तो हमें बड़ा एक हौसला अफजा इसके नताइज मिले। हमारी औसतन जो चल रही थी वैक्सीनेशन की शरह जो रोज़ाना की बुनियाद पे थी वो 10,000 11,000 के में रोम अराउंड कर रही थी। लेकिन फॉर्चुनेटली जो कल हमें फिगर मिली वो बहुत इनकरेजिंग थी। कल के एक दिन में हमने को 30,000 के करीब लोगों को वैक्सीनेट किया और आज भी इंशाअल्लाह ताला इसी फिगर के अराउंड हम लेके चलेंगे। सो इस तरह से अगर हमारी पॉपुलेशन 10 लाख का हमें टारगेट है जो हमने अटेन करना है और ऑलरेडी हम 6.5 लाख कर चुके हैं, तो इस तरह से हम मेरे ख्याल में हमारा पेस कुछ इम्प्रूव करेगा आने वाले दिनों में और हम 10 दिनों के अंदर इंशाल्लाह अपनी वो टारगेट पॉपुलेशन। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ जो हमारे नाज़रीन के लिए, जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, NCOC ने जो भी इक़दाम उठाए हैं वो ज़ाहिर बात है वो सूबाई गवर्नमेंट्स फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवा रही है। ये जो आपने 10 रोज़ा मुहिम शुरू की है, क्या ये पूरे पंजाब में चल रही है या सिर्फ आपका अपना ये स्टेप था जो कि डोर टू डोर जाने का? नहीं, ये पूरे पंजाब में नहीं है, ये हमारे ज़िले का इनिशिएटिव है
یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا کہ ہم اپنی ویکسینیشن کی شرح کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں کہ جو NCOC کی جنرل ڈائریکشنز ہیں کہ آپ اپنی فرسٹ ڈوز کی اور سیکنڈ ڈوز کی جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس کو ایٹ لیسٹ اچیو کر لیں بائی دا گیون ٹائم لائنس. تو یہ ہم نے اسٹریٹجی اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کی کہ ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی آسانی ہو, ہم ان کے ڈور سٹیپس تک پہنچے اور وہ ویکسینیشن میں وہ ایک ریزسٹنس کا عمل جو ہے یا یہ ایک تساہل کا عمل ہے جنرلی جو بندے کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, اٹھے بچوں کو تیار کرے لے کے ویکسینیشن سینٹر پہ آئے, وہ ذرا اس کو ہم ایز آؤٹ کر رہے ہیں پبلک کو. سر آپ کی اس کارکردگی کو اس سٹیپ کو بڑا سراہا ہے ساہیوال کی عوام نے, آپ نے بہت ایک اچھا سٹیپ لیا. اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں کیونکہ ایشوز اور بھی بہت سارے ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں, کیونکہ کرونا آج کل ایک ہاٹ ایشو ہے ہمارے لیے, یہ ہماری زندگی کا ایک سوال ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ ساہیوال میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں کیا پوزیشن ہے کرونا کی اوور آل پنجاب کے حوالے سے, ساہیوال کی کیا پوزیشن جا رہی ہے؟ کرونا کے حوالے سے پورے پنجاب میں کچھ ڈپ آیا ہے کیسز میں, وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی جو فگرز تھیں ڈیلی پازیٹیوٹی ریٹ کی وہ کافی بڑھ گئی تھی, 10 سے بھی کراس کر گئی تھیں. اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کچھ دنوں سے چونکہ تمام جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے پورے پنجاب کی وہ تمام اپنے بیسٹ ایفرٹس کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پبلک کو ویکسین کیا جائے, اس کی وجہ سے اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے نیچرلی. اور ساہیوال میں بھی یہ شرح پچھلے دنوں بڑھ کے 6.5% تک پہنچی تھی. اب شکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاصا کرم ہے کہ ہم کوئی 4.5% پہ 4.6 4.5% پہ پازیٹیوٹی ریٹ کے ساتھ آج کل ہے. اچھا, اس حوالے سے جو ہمارے ہاسپٹل کے انتظامات ہیں کیا آج بھی وہ ریڈ الرٹ پہ ہیں یا ان کو تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے؟ کیا ہمارے جو ہاسپٹل ہیں وہ اس کیپیسٹی کے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ موو بڑھتی ہے تو اس حوالے سے آپ کی تیاریاں ہیں ساہیوال میں؟ جی, جو قسم کی تیاریاں ریکوائرڈ ہوں گی, ایک تو یقیناً پریونٹیو سائڈ پہ ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں, لوگوں کو ہدایت بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ماسک پہنیں, وہ پریونٹیو سائڈ ہوگی. جو ہماری کیوریٹیو سائڈ ہے کہ فرض کریں if the disease hits تو اس صورت میں ہماری 2 قسم کی تیاریاں ہو سکتی ہیں. وینٹیلیٹرز ہمیں درکار ہوں گے, ہمیں ہائی فلور نیزل کینولاز درکار ہوں گے, ہمیں بیڈز کی ریکوائرمنٹ ہوگی, ڈیڈیکیٹڈ جو وارڈز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی, آئسولیشن کی ہوگی, ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کی ہوگی. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس شکر ہے کہ دونوں ہاسپٹل جو ہمارے اس وقت ضلع لیول پہ ہیں, DHQ ہاسپٹل ہے اور حاجی عبدالقیوم ہاسپٹل ہے, ان دونوں ہاسپٹلز میں ہمارے پاس کافی گنجائش موجود ہے. ہمارے پاس 102 بیڈز ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس مقصد کے لیے, جبکہ کل شام کو ہی میں DHQ کا ڈیٹا اور جو ہمارے دوسرے ہاسپٹل ہیں عبدالقیوم ہاسپٹل ان کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا. ہمارے پاس اس وقت آئسولیشن میں کل شام تک 17 لوگ تھے جن میں سے کوئی ایک بھی وینٹیلیٹر پہ نہیں تھا. ہمارے پاس 16 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں DHQ ہاسپٹل میں, اسی طرح ہمارے پاس 10 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں حاجی عبدالقیوم ہاسپٹل میں, اور ان میں سے ایک بھی وینٹیلیٹر ابھی کرونا کے پیشنٹ کے لیے نہیں ہے. تمام کو آکسیجن سپلائز جو ہیں وہ ہائی فلور نیزل کینولا کے ذریعے دی جا رہی ہیں, اور ایون 60 لیٹرز کی بھی اگر کسی کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے 60 لیٹرز پر منٹ کی آکسیجن کی تو وہ بھی مینیج کی جا رہی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ آکسیجن کی سپلائی انڈر سٹریس نہیں ہے. یہ ہمارے کنٹینیوسلی انڈر واچ ہے کہ کتنے بیڈز اویلیبل ہیں, کتنی آکوپینسی ہے, کتنی آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہے اور کتنی آکسیجن ہمیں اس وقت اویلیبل ہے. سو ہم کسی بھی صورت میں سٹریس میں نہیں ہیں. لیکن پھر بھی میں اس بات کا اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ جو انڈرسکور ضرور کروں گا, دا فیکٹ ریمینز کہ ہمیں ہر صورت میں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کرونا کی پہلی لہر آئی جب اس کے اندر ایک ٹیمپریری سبسائڈ ہوا, کچھ تھوڑا ٹیمپریری اس کے اندر ریسیشن آیا تو پبلک سیٹسفائی ہو گئی. کرونا کی سیکنڈ ویو نے ریکور کیا, کرونا کی تھرڈ ویو نے ریکور کیا, اور اب یہ فورتھ ویو ہے. سو یو نیور نو, جب تک ہماری پوری پاپولیشن پاکستان کی, دنیا کی پاپولیشن اس
ہرڈ امیونٹی لیول تک نہیں چلی جاتی اس وقت یقیناً ہم اس پہ مطمئن نہیں ہو سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرونا جو ہے وہ پوری دنیا کی ایک عالمی وبا کے طور پہ سامنے آئی اور اس میں بھی کریڈٹ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو دیں گے, اپنے اداروں کو دیں گے. NCOC نے جیسے کام کیا, بہت اچھا کام کیا کرونا کے اوپر قابو پانے کے لیے, لیکن پھر وہی ایک عنصر جو ہمیشہ ہر ادارے میں آ جاتا ہے, کرپشن. آپ لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں, لوگ احتیاط بھی کر رہے ہیں, لوگوں نے سیکریفائس بھی کیا, اپنے کاروبار بند کیے, گھروں میں رہے, ٹرانسپورٹیشن بند ہوگی, لیکن انفارچونیٹلی کہ آج پھر کرپشن کا عنصر جو ہے وہ ساہیوال میں بھی پایا جاتا ہے. لوگ ویکسینیٹڈ ہو نہیں رہے لیکن ان کے کارڈ تک بن رہے ہیں. اس بارے میں آپ نے کچھ دیکھا ہے, کوئی اس بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ ویسے تو جس طرح جسے کہا جائے کہ اس قسم کے کوئی انسیڈنٹس اتنے سگنیفیکنٹ ساہیوال میں نہیں ہوئے, لیکن ایک آدھ واقعہ جو اس قسم کا مجھے رپورٹ ہوا اس کو میں نے پوری طرح سے انویسٹیگیٹ بھی کیا, اور اس وقت ایک ہماری صوبائی سطح کی جو ایک بیسٹ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے پاس وہ زیر تفتیش ہے. اس کے جو کردار ہیں, اس کے پیچھے کردار ہیں, وہ تمام ان لوگوں کا تعین ہو چکا ہے. سر آپ کے سول ہاسپٹل کے جو ملازمین ہیں ان کے اوپر FIR کروائی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے, ابھی تک وہ گرفتار ہوئے نہیں ہوئے کیونکہ وہ لا علم رکھا گیا میڈیا سے. اور وہ لوگ جن کے بغیر ویکسینیشن کیے کارڈ بن گئے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پیرامیٹر ہے, کیا لاحمل, کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ وہ جو بندے جن کے کارڈ ایشو کر دیے وہ کون تھے, وہ ویکسینیٹڈ ہی نہیں ہوئے اور ان کے کارڈ ایشو؟ بالکل آپ کا جائز کنسرن ہے. وہ ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں جن لوگوں کے کارڈ بنے. زیادہ تعداد نہیں ہے فارچونیٹلی یہاں, میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں وہ کوانٹم نہیں تھا, اور ان کے کارڈز کینسل بھی ہو رہے ہیں, ان کی کینسلیشن کے لیے موومنٹ بھی ہماری ہو چکی ہوئی ہے. اور آئندہ کا اس قسم کا نہ کوئی واقعہ نہ ہو, یا اس چیز کو گارڈ اگینسٹ کرنے کے لیے ہر 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ اس جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کی سیکورٹی پروٹوکولز چینج ہو رہے ہیں. لاگ ان پاسورڈ جو ہیں وہ آپ ان کے چینج ہو جاتے ہیں, اور وہ کوئی بھی بندہ پرماننٹلی اسے اب مس یوز نہیں کر سکے گا. سو اس کو گارڈ اگینسٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیرامیٹر, کیونکہ پہلے تو صرف سینٹرز میں ویکسینیٹ ہوتے تھے بندے, تو اس میں بھی کرپشن کے عناصر جو ہیں وہ شامل ہو گئے. آج آپ نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ آپ ڈور ٹو ڈور جا کے جو ہے وہ ویکسینیٹ کر رہے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کے اوپر سوالیہ نشان نہیں آئے گا کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہو جائے کہ بلینک ایشوز آ جائیں, لوگوں کو وداؤٹ ویکسینیشن کیے ہوئے ان کا اندراج کر دیا جائے؟ کیا ان ٹیموں کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے آپ کا, یا کوئی ایمرجنسی چھاپا مارنے کی کوئی اسکیم, کوئی ایسا میکینزم بنایا آپ نے؟ مانیٹرنگ میکینزم اپنی جگہ موجود ہے, اور ایک چیز جو عام مشاہدے میں دیکھی گئی ہے نا, کہ اگر آپ ایک سینٹر پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس یہ لیوریج موجود ہے کہ آپ اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں تو آپ کر سکیں گے. لیکن اگر وہاں بہت سارے لوگ ہیں, آپ ایک گلی میں ہیں اور وہاں 10-20 لوگ ہیں جو آپ ویکسین کروا رہے ہیں آپ سے, وہاں پہ اس چیز کا احتمال بھی کم ہو جائے گا کہ آپ اس ڈیٹا کے ساتھ پلے کر سکیں. وہ گنجائش خود بخود بھی کم ہوگی. ہماری اپنی مانیٹرنگ میکینزم بھی موجود ہے. مثلاً میں نے خود کل کے دن میں چند ایک ٹیموں کو رینڈملی چیک کیا. ہمارے CEO ہیلتھ, ہماری ہیلتھ کی پوری ٹیم, ہمارے ACs جہاں پہ وہ ڈیجیٹل گرداوری دیکھ رہے ہیں, انہی ایریاز میں یہ بھی سائڈ بائی سائڈ ہو رہا ہے. ہمارے نائب تحصیلدار تمام کے تمام وہ اس لوپ میں ہیں اور اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. سر اس میں آپ کے پاس کرونا کے حوالے سے اسپیشلی, کیونکہ آپ نے اب یہ مہم بھی شروع کر دی ہے, پچھلے دنوں میں ایک بڑا سیٹ بیک ہو رہا تھا کہ کرونا ویکسین دستیاب نہیں تھی, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے. کسی کو موڈرنا کی پہلی خوراک لگی ہوئی تھی, کسی کو آسٹرازینک لگی ہوئی تھی, کسی کو فائزر لگی ہوئی تھی, لیکن جب وہ جاتے تھے اپنا کرونا سینٹر میں تو وہ ان کے پاس وہ سٹاک نہیں تھا. کیا آج ساہیوال انتظامیہ کے پاس, ہمارے ہیلتھ ڈویژن کے پاس ان لوگوں کے لیے, خاص طور پہ اوورسیز کے لیے, یہاں پہ وہ ویکسین موجود ہے؟ اور دوسرا کہ ہمارا سٹاک اویلیبل ہے اس وقت, اور کون سی ویکسین جو آپ اس وقت لگا رہے ہیں جو ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے؟
دیکھیں جو ہماری جو پہلے آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس جو چند ایک تھیں ویکسینز تھیں جو اسپیشلی باہر جانے والے حضرات جو ہیں ان کو لگتی رہی، ان کا اسٹاک میں کچھ تھوڑی سی کمی تھی، لیکن میں بڑا یہ چیز کھلے دل سے کہوں گا اور میں شکر گزار بھی ہوں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا. ہمارے پاس اس وقت تمام قسم کی ویکسین بڑی سفیشینٹ تعداد میں موجود ہے. آپ کو ایسٹرازینیکا، ماڈرنا، یہ اس کے علاوہ فائزر، جس قسم کی ویکسین کہیں گے ان تھاؤزنڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور وہ ویل ان اسٹاک ہیں، اور آپ کو ایون BHUs پہ بھی وہ اسٹاک ملیں گے، نہ صرف یہ کہ کسی DHQ لیول پہ ملیں. وہ اب کسی ایسے صاحب کو اس قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے باہر جانا ہے اور ان کے لیے اگر کوئی بوسٹر لگنی ہے یا سیکنڈ ریپیٹ ویکسین ہونی ہے تو وہ ہمارے پاس اسٹاکس اویلیبل نہ ہوں. جو اس وقت ہم فیلڈ میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس میں تمام قسم کی ویکسینز استعمال ہو رہی ہیں. مثلا سائنو فارم ہم استعمال کر رہے ہیں فار سیکنڈ ڈوز. وہ کل فارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے ہم بہت شکر گزار ہیں، کل انہوں نے ہمیں بڑی سفیشینٹ کوانٹٹی میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب تعداد ہے وائلس کی ڈوزز کی جو انہوں نے بھیجی ہمیں. اسی طرح وہاں پہ فیلڈ میں ہمیں سائنو ویک بھی لگ رہی ہے، فرسٹ ڈوز میں لگ رہی ہے. اسی طرح ہمارے پاس پاک ویک ہے جو سنگل شاٹ ویکسین ہے، وہ بھی فیلڈ میں لگ رہی ہے. 15 سے 18 ایج گروپ کے لیے فائزر ہے، وہ بھی فیلڈ میں لگ رہی ہے. ہمارے پاس تمام قسم کی ویکسین جو ہے وہ فیلڈ ٹیمز کے پاس موجود ہے، ہمارے BHUs پہ، RSCs پہ، DHQs پہ اور THQs پہ. یہ تمام ویکسینز اویلیبل ہیں اور وہ اس میں کسی قسم کی دشواری. سب باتیں اور بہت ساری ہیں، بڑے سوالات ہیں جو آپ سے کرنے والے ہیں. اس وقت مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین دیکھ رہے ہیں حقائق، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی. اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس: جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ویلاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک. ساہیوال اسٹیٹ اینڈ نیو پروجیکٹ ان عارف والا ڈیفنس سٹی ہاؤسنگ اسکیم. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates,
Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. अहम तरीन वाकयात हों या मालूमात की कोई बात, TNN न्यूज है आपके साथ। TNN न्यूज के प्रोग्राम्स जो तफरीक के साथ साथ हालात से रखें मुकम्मल आगाह, सियासत हो या कारोबारी उतार चढ़ाव, मौसम का हर रंग, बदलते मौसम की रंगीनियां। इसके अलावा आप कर सकते हैं अपने पसंदीदा आर्टिकल शेयर और TNN न्यूज की नशरियात बराह रास्त देखने के लिए आज ही हमारी एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड फोन, आईफोन, आईपैड पर डाउनलोड करें। TNN न्यूज ऐप बिल्कुल फ्री, सबसे पहले न्यूज अलर्ट, वो भी 24 घंटे। आप जहां TNN न्यूज वहां। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। वाजिद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल। सब कोरोना के ऊपर आपने बड़ा ब्रीफली हमारे नाजरीन को बता दिया। आगे एक और वबा आ रही है आजकल, डेंगी। आजकल जो है ना एक नई वबा की सूरत में, क्योंकि डेंगी तो पहले भी था हमारे साथ। एक तरफ कोरोना हमें डिस्टर्ब कर रहा है और अब डेंगी ने सर उठाना शुरू कर लिया है। ज़िला इंतज़ामिया ने इसके बारे में कोई लाहेमल तैयार किया हुआ है अपना? वैसे तो मैं इसमें गुजारिश करूँ कि डेंगी पे काबू पाने का मुअस्सर तरीन वक्त हमारा जो था वो फरवरी और मार्च का टाइम था, जिस स्टेज पे आप इस किस्म की ब्रीडिंग साइट्स और इनकी जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप उसको उस टाइम पे प्रिवेंट नहीं करेंगे तो इस वक्त ज़्यादा नहीं किया जा सकता। यस, अगर आप एकेडमिक से के लिए बात करेंगे तो इंडोर आउटडोर सर्वेलेंस के लिए हमारी टीम्स हैं, वो इंडोर आउटडोर सर्वेलेंस भी कर रही हैं। कोई पिछले महीने या इस महीने में, चूँकि ये ख़त्म होने वाला, हमारी कुछ 6 पॉजिटिव साइट्स हैं जहाँ से लार्वा डिटेक्ट हुआ, उनको मैकेनिकली डिस्ट्रॉय किया गया। और जो हमें हमारा एक केस है, उस केस पे भी केस रिस्पांस जो एक प्रोटोकॉल है कि हम 149 हाउसेस किया करते हैं, उसका केस रिस्पांस किया गया। अभी फ़िलहाल तो इंसिडेंट्स के हवाले से अगर टर्न आउट की बात की जाए, पेशेंट टर्न आउट के हवाले से हम बड़े सेफ हैं। खुदा का शुक्र है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इतने ज़्यादा नहीं सर है। डेंगी सर उठा रहा है। मैं फिर आपको निशानदेही करना चाहता हूं कि डेंगी के लिए पहले छापामार टीमें होती थी, किसी जगह पे पानी का अगर जमा है उसको निकालते थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम साहिवाल की बात करें तो साहिवाल में तो इस वक्त गंदगी के ढेर लग चुके हैं। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है, यहाँ पे सड़कें तबाह हो चुकी हैं, पानी जगह जगह सीवरेज का इकट्ठा है। अगर आप अपना रेलवे स्टेशन और जो लोअर बारी दुआब है उसके दरमियान की जगह देखें, पूरे साहिवाल का कचरा वहाँ पे मौजूद है, कोई वहाँ पे उठाने वाला नहीं है, कोई उसको रिसाइकिल करने वाला नहीं है। जब इस बुरे हालात में कैसे डेंगी जो है वो यहाँ पे अफजाइश नहीं पाएगा, कैसे आप उसके ऊपर काबू पाएंगे? अच्छा, एक इसमें मैं थोड़ी सी मिसकंसेप्शन शायद है, वो ये है कि शायद ये इस किस्म के वेस्ट वाटर में पैदा होता है। यकीनन वेस्ट वाटर एक अनडिज़ायरेबल चीज़ है और उसको ख़त्म होना चाहिए। वेस्ट वाटर किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। लेकिन यकीनन वो दूसरे मच्छरों की जिनमें एनाफिलिस वगैरह की अफजाइश का बायस तो बन सकता है, लेकिन वो डेंगी की अफजाइश का बायस नहीं बनता। आपको पता है कि वो साफ़ पानी में डेंगी साफ़ पानी का, इस हवाले से आप वैसे ना मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को हौसला अफजा पैगाम दे रहे हैं कि पानी नहीं भी निकाला तो कोई मसला नहीं है। मैं उस पर आता हूँ जो आपने बात, मेट्रोपॉलिटन तो पहले गंदगी नहीं उठा रही, तो आप कह रहे हैं कि उससे डेंगी नहीं फैलेगा। मैंने पहले आपसे ये गुजारिश की कि इस चीज़ से कतन इनकार नहीं है कि वेस्ट वाटर जो है उसे डिस्पोज नहीं होना चाहिए, इससे कतन कोई इनकार नहीं है, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं वैसे अदरवाइज़ एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। तो जो डेंगी के हवाले से हमारी इंडोर जो आपने निशानदेही भी की, ना सिर्फ ये कि हमारी इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस जो छापामार टीमें हैं वो कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, जो काम कर भी रही हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी बताऊं, एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का भी निज़ाम वज़ा किया गया। हमारे ऊपर 1-2 एजेंसीज़ हैं जिनका मैं नाम यहाँ बताना मुनासिब नहीं अभी समझ रहा कि उनका नाम डिस्क्लोज़ ना किया जाए। वो एजेंसीज़ हमारी उस एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग भी करती हैं। उस मॉनिटरिंग की फिर रिपोर्ट हमसे शेयर की जाती है।
اس میں جتنے لیپسز پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں وہ لیپسز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، اور پھر ان کنسرنڈ ایجنسی سے وہ لیپسز شیئر کیے جاتے ہیں کہ یہ لیپسز آپ ٹیموں سے ہوئے ہیں، ان کو ایڈریس کریں اور ایڈریس کر کے ہمیں بتائیں۔ ہر ہفتے کو صبح 10:30 بجے ڈینگی پہ جتنی ہماری پورے ویک کی ایکٹیویٹی ہے اس کا ریویو میں خود کرتا ہوں، اور اس کا سٹاک ٹیک بھی میں خود کرتا ہوں۔ جو ڈینگی ایکٹیویٹیز کے لیے ہمارے پاس 1000 سے زائد رجسٹرڈ یوزر ہیں جو ڈینگی اپلیکیشن کی بنیاد پہ موبائل سے۔ سر آپ کی باتوں سے قطع کلامی کی معذرت، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ سب کچھ آفس میں بیٹھ کے پیپر ورک کے اوپر سارا ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے فزیکلی وزٹ شاید نہیں کیا ساہیوال کا۔ ساہیوال کو میں پھر آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ ساہیوال میں جو گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں، جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جو سیوریج سسٹم یہاں پہ تباہ ہوا ہے، ابھی تو میں نے آگے آنا ہے، جو آپ صاف پانی کا پروگرام بچھا رہے ہیں اس کی وجہ سے سیوریج پائپ لائنز پھٹ چکی ہیں، لوگ تو یہاں پہ شور مچا رہے ہیں، وہ ویلا مچا رہے ہیں۔ مجھے ایسے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ صرف ٹیبل ٹاک یا پیپر پہ دیکھ کے سب اوکے کی رپورٹ کر رہے ہیں بس؟ اچھا، یہ جو اس وقت بات ہو رہی تھی نا وہ چونکہ ڈینگی کے حوالے سے تھی، اس لیے میں آپ کے سیکنڈ پارٹ آف دی کوشچن پہ نہیں آیا تھا۔ اب میں سیکنڈ پارٹ آف دی کوشچن کے آپ کو رسپونڈ کر دیتا ہوں۔ جو آپ نے بات کی کہ سیوریج کے کچھ ایشوز ہیں، چند ایک ایریاز جیسے حبیب ٹاؤن کا علاقہ ہے، واقعی سیریس ایشوز ہیں، منظور کالونی، عارف روڈ، بالکل ہے، عنایت علی کالونی، 3-4 ایسے ایریاز، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایریاز جو ہیں وہ میرے نالج میں ہیں، جن میں کہیں پہ کبھی جورسڈکشن کا ایشو پاپ اپ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی جورسڈکشن ہے، اور کبھی یہ ایشو پاپ ہو جاتا ہے۔ کچھ چند ایک ڈسپوزل اسٹیشن ہمارے کو پچھلے 1 مہینے سے خراب تھا، ایک ڈسپوزل اسٹیشن کا بھی ایشو تھا جس وجہ سے یہ چند ایک ایریاز ہمارے انڈر اسٹریس آئے ہوئے تھے۔ فارچونیٹلی جو ہماری انجینئرنگ ٹیم ہے وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی ہے اس ڈسپوزل ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، اور جو جورسڈکشن کے ایشو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ آئی ایم آن اٹ، ان میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ پھر کچھ چیزوں کی نا جسے کہے کہ کچھ چیزیں ایگریویٹ بھی ہو گئی ہیں، ایگریویٹ اس سینس میں ہو گئی ہیں کہ ایک سیوریج کے پرابلمس تو تھے، اب جو سیوریج کا نیا نظام اس وقت لے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی کئی جگہوں پہ دشواریاں تھوڑی بڑھ گئی ہیں۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ اس کے اندر شہریوں کو خاصی مشکلات ہیں اور اس کو جلد سے جلد ایڈریس کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ ایک بڑا صاف ستھرا ماحول مل سکے۔ چلیں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ساہیوال میں جو ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے فلٹریشن پلانٹ کے پانی کے جو گھر گھر پہنچانے کا وہ پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے، اس میں بھی ہمیں اتنا یعنی کہ اس میں کرپشن کے عناصر نظر آ رہے ہیں یا اس میں اتنا وہ لو لیول کا کام کر رہے ہیں، اتنا انٹرنیشنل لیول کی وہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہائی پروفائل کیس ہے، آپ کو وہ فنڈنگ دے رہے ہیں، لیکن ان کی کھدائی کا عمل دیکھ لیں، ان کی پائپ لائن بچھانے کا عمل دیکھ لیں، ان کی لیبر کا کام دیکھ رہے ہیں، جو لیول ہے لیول کو کوئی نہیں دیکھ رہا، پائپ ویسے ہی ڈال رہے ہیں، نیچے ریت کی لیئر نہیں بچھائی جا رہی، لوگوں کے سیوریج کے جو پائپس آلریڈی تھے وہ توڑ رہے ہیں، پھر اس کے بعد فلنگ نہیں کر کے جا رہے۔ یہ ہمارے ناظرین کا ایک بہت بڑا سوال ہے، ہمارے لیے ایک بڑا ایشو ہے ان کے لیے کہ ان کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس والا بندہ نہیں آتا، کوئی ان کا سپروائزر نہیں آتا، کوئی لوکل گورنمنٹ کا بندہ نہیں آتا، کوئی ان کی کمپنی کا بندہ نہیں آتا، کوئی ضلعی انتظامیہ کا بندہ آج تک کسی جگہ پہ وہ نہیں گیا۔ لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، ان کے گھروں کے آگے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، مٹی ویسے ہی چھوڑ گئے ہیں، صرف انہوں نے پائپ ڈالا اور چلے گئے۔ اس کے اوپر آپ کو ایکشن لیں گے؟ میں بلکہ آپ سے میری تجویز ہوگی کہ اس پہ نا آپ ایک اسپیشل پروگرام ضرور کریں کہ اس میں جو بھی اس کے کمپوننٹس ہیں اور جس میتھڈالوجی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، جو ان کا سپرویژن میکنزم ہے، میرے خیال میں شاید اس سے پہلے اس چیز کو شاید شہریوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھا نہیں گیا۔ اسے رکھا جانا چاہیے۔ شہریوں کا یہ حق ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ہمارے سٹی میں کیا کیا انٹرونشن ہو رہی ہے، اس کا کیا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے ہو رہی ہے، کیا مانیٹرنگ میکنزم ہے۔ یہ ظاہر ہے ان لوگوں کے نالج میں ہونا چاہیے۔ سر جب ٹی این کی ٹیم نے سروے کیا، لوگوں ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے، ہم نے باقاعدہ سروے کروایا، ہماری ٹیم گئی، فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے،
کہ اتنا ہیوی فنڈنگ ایک پروگرام اور لو لیول پہ اتنا، یعنی کہ اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں اتنا گھٹیا ترین کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سوال ہے اصل میں. تھوڑا سا آپ کو نا سمیرلی میں آپ کے کوشچن کا آنسر کرنے کی کوشش ضرور کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ ایک تو نہ صرف ایک بڑا مربوط سیوریج اور واٹر سپلائی کا نظام ہے، بلکہ اس پروجیکٹ کے تحت آپ کی اربن ٹریفک ڈیزائن ہونی ہے، اسی طرح آپ کا جو ماسٹر پلان ہے وہ بننا ہے، اور اسی طرح اس کا ایک سمارٹ کنٹرول ڈیولپ کیا جانا ہے. جو آپ ایشوز یہ بتا رہے ہیں نا، جیسے فار انسٹنس کہیں پہ پانی سیوریج کا مکس اپ ہو گیا، نکل گیا، باہر نکل رہا ہے، سڑکوں پہ اوزنگ آؤٹ ہو رہی ہے، اس کی اوزنگ ہو رہی ہے، یا ادروائز کہیں پہ واٹر سپلائی کا پانی ٹھیک نہیں ہے، یا لیٹ سے گندگی کے ڈھیر ہیں. ان تمام چیزوں کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا اسی پروجیکٹ کے تحت، اور اس کا ایک بڑا آٹومیٹڈ سا کنٹرول ہوگا. اس قسم کی سستی، نااہلی یا تساہل پھر کوئی ایجنسی کر نہیں سکے گی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ چند ایک چیزیں یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہیں، وہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتی ہیں کہ شاید یہ چیزیں پھینک کے چلے گئے. فار انسٹنس پائپ کے اوپر ری لینگ کرنے کا ایک پروسیس ہے. اگر آپ 30 فٹ تک گہرا کھدائی کریں گے اور وہاں پہ آپ پائپ لے کریں گے، پائپ کو جب آپ ری فل کریں گے، اگر آپ مٹی ان ون گو اسے پوری طرح سے بھر دیں گے اور اس کے اوپر آپ سڑک بنا دیں گے تو وہ شاید 2 مہینے بھی نہیں چل سکیں گے. اس کی ری فلنگ کا طریقہ کار یہ ہے، جو میں نے ان سے بریفنگز بھی لی، مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ کم از کم 6 فٹ ہم چھوڑتے ہیں، 24 فٹ مٹی فل ان کر دیں گے، 6 فٹ چھوڑ دیں گے، اس 24 فٹ کو ہم پانی سے ری فل کریں گے. یعنی اس کی بیک فلنگ ہوگی ود پانی، اور تاکہ وہ پوری طرح سے بیٹھ جائے، اس کی کمپیکشن ہو جائے. اس کے بعد پھر لیئرز میں ہی آہستہ آہستہ اس کو ری فل کیا جائے گا. سو اس وجہ سے کچھ مسکنسیپشنز یقیناً ہیں، اور آپ کے کنسرنس بالکل جائز ہوں گے. میں اسی لیے گزارش کروں گا کہ اس کے جو ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں، اس کے ہمیں ایک پروگرام ایکسکلوسیولی اس پہ کرنا چاہیے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ آپ پیپر ورک کی بجائے تھوڑا سا شہر میں نکلیں. بڑا اچھا شہر ہے، آپ آب و ہوا کا بھی نظارہ لیں، شہر کی سڑکوں کا بھی ذرا صورتحال دیکھیں کہ آپ کے گھر کے باہر کی سڑک کا کیا عالم ہے، چیمبر آف کامرس کی سڑک کا حال دیکھ لیں، مختلف جگہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے. جو جدھر بیٹھا ہے گندگی ڈال رہا ہے، میونسپل کارپوریشن ویسے ہی بیٹھی ہے، کوئی یعنی کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ سے امید صرف یہ ہے کہ آپ جب سے ہیں کافی ایکٹیو ہوئے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپر ورک کی بجائے چلے شام کو تھوڑا سا واک شاپ کرتے گاڑی پہ نکل جایا کریں، تاکہ آپ کو اصل صورتحال کا اندازہ ہو کہ ساہیوال کے جو حالات ہیں وہ کتنے خراب ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ اس کے بارے میں آپ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں کہ جیسے آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ فی الحال سٹی ٹوٹ پھوٹ کے مراحل میں ہے، یقیناً ہے سر، ٹوٹ چکا ہے. جی، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کے مراحل میں اسی وجہ سے ہے کہ جو ایک پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے وہ اسی سٹیج پہ ہے کہ ابھی اس کی کوئی فیس آپ کو نظر نہیں آ رہا. جہاں تک چند ایک سڑکوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے، تو جو ہماری چیمبر والی سڑک ہے وہ تو اس کا ٹینڈر تو ہو چکا ہوا ہے، وہ تو کوئی ہفتہ 10 دن میں آپ کو اس پہ کام سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. یہاں اسی طرح جو سٹی کی ادروائز روڈز کی حالت ہے وہ بھی یقیناً مناسب نہیں ہے. ایک ریکویسٹ میں بھیج رہا ہوں، وہ میں نے پلان کیا ہوا ہے. سٹی آلموسٹ میں دیکھ چکا ہوں، بلکہ پورا ضلع ہی تقریباً میں پھر چکا ہوں. دفتر میں کچھ زیادہ بیٹھنے کی عادت مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں ہے، اور میں گھومنے پھرنے والا ہی آدمی ہوں، جس میں کوئی 23-24 سال میں فیلڈ میں ہی رہا ہوں، اور کام ہی ہمارا یہی تھا. دفتروں میں بیٹھ کے خوبصورت سی پریزنٹیشن سے لینا جو ہے وہ ایک چیپٹر ہو سکتا ہے، وہ دن کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، وہ پورا دن نہیں ہو سکتا. چلے میں اپنے ناظرین کو ایک تو خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی واجد علی شاہ جو ہیں انہوں نے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ جو ساہیوال کی عوام کا بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ جو ان کی جو روڈ چیمبر آف کامرس کی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، تو آج ٹی این این کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے واجد علی شاہ صاحب یہ ساہیوال کے عوام کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جو وہ کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں میں، سوری، آپ کی بات مجھے یاد آ گئی ود دی ریمیننگ پارٹ آف مائی آنسر.
وہ یہ تھا کہ ہم سٹی کے لیے نا کوئی 1 ارب روپے کی میں ریکویسٹ ضرور بھیج رہا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ ہمیں ایک سٹی ڈیولپمنٹ پیکیج دیا جائے. جو ہمارے شہر کی دیگر سڑکات ہیں جن کی حالت اچھی نہیں ہے، جس طرف آپ بڑی درست نشاندہی بھی کر رہے ہیں، ان کا بھی رینوویشن بحالی ہونی چاہیے. سو وہ ایک ریکویسٹ میں ضرور بھیجوں گا گورنمنٹ آف پنجاب کو. وہ آلموسٹ تقریباً میری تیار ہو چکی ہوئی ہے. وہ ہم نے تمام لائن فارمیشن سے اس کی ایک ڈیمانڈ. سر یہاں پہ تو مسائل پہ مسائل ہیں، ابھی ایک چیز ختم نہیں ہوتی، دوسرا مسئلہ ہمارا کھڑا ہو جاتا ہے اہلِ ساہیوال کا. ابھی ہم فلٹر پلانٹ کی بات کر رہے ہیں تو ڈسٹرکٹ کونسل نے 25 فلٹر پلانٹ ساہیوال میں لگوائے تھے، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اس وقت نکارہ ہو چکی ہے. ان کے جو فلٹر پلانٹ کے جو پیچھے فلٹر لگے ہوتے ہیں وہ کوئی چینج نہیں کر رہا. بہت ساری جگہ پہ تو وہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ آپ ان کے چیئرمین ہیں، آپ ان کے جو ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے جو اپنے ٹینڈر لگوا کے اتنا پیسہ خرچ کر کے اور وہ فلٹر پلانٹ لگوائے تھے وہ بھی آج بند پڑے ہیں. اچھا، اس میں آپ کو گزارش کروں کہ بڑے فیض طریقے کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ کسی وقت چیچا ودنی کا چکر لگے نا تو ضرور دیکھیے گا. آپ کو جان کے نا ایک بڑی خوشگوار سی حیرت ہوگی کہ آپ کو وہاں پہ ہر فلٹر پلانٹ پہ اس کی ڈیٹ آف ریپلیسمنٹ، کس ڈیٹ کو بدلا تھا، اس کی اوقات کیا ہے، اوقات کار کیا ہے، کتنے بجے کھلے گا، کتنے بجے بند ہوگا، یہ ساری چیزیں وہاں لکھی ہوئی ملیں گی. اور ان کیس آف کمپلینٹ وہ فون نمبر بھی لکھا ہوا ملے گا. تھوڑا سا فارمیٹ کا ڈفرنس شاید محسوس ہو رہا ہے ساہیوال میں بھی چیچا بندی کے مقابلے میں. اس فارمیٹ پہ بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں. موسٹلی ان کے مینٹینڈ ہیں ود فیو ایکسیپشنس. اس کے اندر یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ کے ہیں چیزیں، فار انسٹنس پلیٹس لگنی چاہیے کہ کس تاریخ کو اس کا فلٹر تبدیل ہونا تھا، کس تاریخ کو اس کا ریپلیس ہوا ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلے کرنے والی شاید رہتی ہیں. حالانکہ اس کار خیر میں TNN انتظامیہ نے بھی حصہ ڈالا تھا. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ TNN انتظامیہ کی طرف سے بھی اہلیان ساہیوال کو 13 فلٹر پلانٹ کا جو ہے وہ تحفہ دیا گیا تھا. وہ گورنمنٹ کے حوالے کیے گئے تھے، آپریشنل کر کے دیے گئے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ان میں سے بھی بیشتر بند ہو چکے ہیں. اگر میں نے جیسے پہلے کہا نا ود فیو ایکسیپشنز، باقی ہماری فنکشنل ہیں اور ان کی ریسٹوریشن کے لیے بھی ہماری میٹروپولیٹن کارپوریشن کام کر رہی ہے. اب فی الحال اس پہ رکاوٹ یہ آ رہی ہے کہ عدالت عالیہ کے حکم کے مطابق فی الحال آپ کسی قسم کا ایکسپینڈیچر نہیں کر سکتے ان پہ. وہ قدغن کی وجہ سے ایک پرابلم ضرور ہے. تو جو اس وقت فنکشنل ہیں وہ مینٹینڈ ہو رہے ہیں اور ان کے فلٹرز بھی ریپلیس ہو رہے ہیں. سر باتیں تو اور بھی بہت تھیں، اہلیان ساہیوال کے مسائل تو اور بھی بہت ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم وہ آپ سے شیئر نہیں کر سکے. انشاءاللہ مزید کسی پروگرام میں آپ سے ہم وہ باتیں بھی شیئر کریں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے تھے ڈپٹی کمشنر ساہیوال واجد علی شاہ کے جو خیالات، جو وہ پلان اپنے بتا رہے تھے، مجھے امید ہے کہ اہلیان ساہیوال کے لیے یہ ایک اچھا پیش خیمہ ثابت ہوں گے. مجھے دیجیے آج کے پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ.